अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज हेल्थ स्पेशल के इस प्रोग्राम में आपको वेलकम कहती हूं और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर घर की ज़रूरत है, हर फीमेल को पता होना चाहिए। स्पेशली ये प्रोग्राम फीमेल्स के हवाले से है और बच्चों की सेहत के हवाले से है। इस हवाले से डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे। और एज़ यू नो कि ये अक्टूबर का मंथ है और अक्टूबर का जो मंथ है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस दी जाती है और इसके ऊपर हम प्रोग्राम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। लेकिन इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर और मदर फीडिंग जो है उसका क्या रिलेशन है और किस हवाले से ये फ़ायदेमंद हो सकती है। आया ब्रेस्ट फीडिंग का कोई फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा, या किस तरह का रिलेशन है इसका और ब्रेस्ट कैंसर का। इस हवाले से आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइमा इकबाल, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। ये सदर हैं फीमेल विंग लाहौर की। हम इनको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहबा, आज हम आपसे बहुत सी मालूमात लेंगे अपने नाजरीन के लिए, अपनी उन यंग मदर्स के लिए कि जिनको नॉलेज नहीं होता कि मदर फीड का क्या अहमियत है। इस हवाले से बात करेंगे। डेफिनेटली अब हमारे नाजरीन के लिए बहुत यूज़फुल होगा ये प्रोग्राम। तो नाजरीन, यहाँ से हम इब्तदा करते हैं अपने प्रोग्राम की। और सबसे पहले डॉक्टर साइमा, आपसे क्वेश्चन है कि मदर फीडिंग जो है इसकी क्या अहमियत है? असल में आजकल जो हमारी ख़वातीन हैं, यानी यंग लेडीज़ जो हैं, वो तो भूल चुकी हैं, वो तो मदर फीड्स की तरफ नहीं आती। उनके लिए बोतल का दूध, डिब्बे का दूध बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि मदर फीड जो होता है वो थोड़ा सा ज़रा उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। इस वजह से वो इस चीज़ को थोड़ा सा लाउड इस चीज़ को ज़रा इग्नोर कर देती हैं। वो आसान समझती है, लेकिन वो आसान नहीं होता डिब्बे का दूध। वो थोड़ा थोड़ा शुरू में तो लगता है कि हमारे लिए बनाया डाला, लेकिन उसकी वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं। बच्चों की इम्यून सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मदर फीड्स का ये फ़ायदा होता है, बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है उनकी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सही। तो इसमें यह है कि हम जो डिब्बे का दूध देते हैं, बच्चों को पिलाया जाता है, वो उनके लिए स्टमक के लिए बहुत ट्रेंड बन गया है कि आपने डिब्बे का दूध जो है वो बहुत ग़िज़ाइयत वाला होता है, तो उसको जो है आप शुरू करवा दें बच्चों को। ये चीज़ एक ट्रेंड में आ गई है। ट्रेंड में आ गया है। तो वो हालांकि वो उसके लिए बैक्टीरिया, वायरल, ये वायरस, ये सारा उसमें जरासीम जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं, तो वो हमें जो नज़र नहीं आते। लेकिन मदर फीड जो होता है उसमें ये सब ये एक इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग कर देता है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। हो जाता है। हाँ जी, यही है कि बच्चा थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर उसके बाद बच्चा मदर जो होते हैं वो यूज्ड हो जाते हैं। टाइम देना पड़ता है और ये चीज़ जो है वो नहीं करते अब मॉडर्न एरा में जो है, क्योंकि टाइम की कमी है। अक्सर मदर जो होती हैं वो जॉब्स पे होती हैं, वो यही समझती है कि हमारे लिए ये ईजी है, बच्चे को बाद में पिलाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, मदर और बच्चे के लिए ये आपस में एक गहरा ताल्लुक होता है, माँ और बच्चे का। ये बहुत आपने प्यारी बात की कि माँ का और बच्चे का एक बहुत क्यूट सा जो है ना रिलेशनशिप डेवलप करता है इस दौरान में। सही। तो उसमें मदर फीड में तो सारी ग़िज़ाई जो अज़ा होती है, जो एक ज़रूरत होती है बच्चे की, वो उसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक, जैसे कि इम्यून सिस्टम के हवाले से आपने बताया कि यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त को ये बेटर करता है। इसका मतलब कि माँ का दूध तो वैसे ही नाज़रीन बहुत ज़्यादा शिफा बख्श जो खसूसियात होती हैं उसके अंदर होती हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बूस्ट अप करता है और जो इम्यून सिस्टम होता है जब वो स्ट्रॉन्ग होता है तो डेफिनेटली बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं, वो चाहे बैक्टीरियल हों चाहे वायरल हों, उनसे बचा रहता है। तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे। एक बात और आपके लिए कि ये सबसे पहले ये होता है जब हमारे पास मदर आती हैं अपना मंथली चेकअप के लिए, तो हमें चाहिए कि हम ना उनका वेट, शुगर, ये इन सब टेस्ट के साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी की जाए। ये शुरू में ही, बच्चे के स्टार्टिंग में ही, जैसे वो प्रेग्नेंट हो, उनको ये उनके लिए बताना, उनको काउंसलिंग की जाए ताकि वो उन बच्चों को मदर फीड की तरफ आएँ और उनको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये किस लिए है और इनको इसकी बच्चे की बहुत ज़्यादा
ضرورت ہوتی ہے اس کی. صحیح, یعنی کہ یہ ایک زندگی کا ایک ناظرین نیا سفر ہوتا ہے ایک فیمیل کے لیے, اپنے بچے کے ساتھ, اپنے بیبی کے ساتھ, اور اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اس چیز کی کاؤنسلنگ ایک ڈاکٹر کا فریضہ ہے کہ وہ اس کی کاؤنسلنگ کرے, ان کو سمجھائے, بتائے, گائیڈ کرے اچھے طور پہ کہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے اور کس طرح سے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ذکر کیا کہ یہ بچے کے لیے جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اس میں امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے اسی وجہ سے بچے رہتے ہیں. تو کیا کہ فیمیل کے لیے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ ہاں جی, فیمیلس کے لیے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, اور ان کے لیے سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے جو پیریڈس سرکل جو ہوتے ہیں وہ کنٹینیو رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. نہیں تو بعض لیڈیز کے رک جاتے ہیں. تو ایک فیملی پلاننگ کے لیے بھی بڑا اچھا یہ ایک میتھڈ ہے. اور اس کے علاوہ یعنی ایک نیچرل پروسیس ہاں نیچرل پروسیس ہے, اور ان کے ہارمونس کا ایکٹیو رہتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی ویٹ جو ہوتا ہے وہ ویٹ ریڈیوس بھی ہوتا رہتا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس سے یعنی ویٹ لاس کے حوالے سے جو ہے, بلکہ میں کوشچن کرنے ہی والی تھی آپ سے کہ کیا اس سلسلے میں بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ فیمیلز کا ویٹ بھی جو ہے وہ کم ہوتا ہے کوئی اس سے بریسٹ فیڈنگ سے؟ یعنی ہاں جی بریسٹ فیڈنگ سے لیڈیز کا ویٹ ریڈیوس ہوتا رہتا ہے. صحیح, تو یہ یعنی کہ بینیفیشل ہے فیمیلز کے لیے. اور ناظرین یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بہت ہی یعنی کہ وہ نقطہ بیان کیا ہے کہ جو آج کی ضرورت ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ سلم اینڈ اسمارٹ نظر آئے, تو وہ فیمیلز جو یہ سمجھتی ہیں کہ آفٹر دی برتھ جو ہے وہ اپنا باڈی کا اسٹرکچر جو ہے وہ لوز کر دیں گی یا کچھ ایسا پرابلم ہوتا ہے, تو یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ 500 کیلوریز جو ہیں وہ برن کرتی ہیں اس دوران میں کہ جب بریسٹ فیڈنگ کی جاتی ہے. تو یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے اس سلسلے میں. اور اس کے علاوہ ہماری جو یوٹرائن ہیلتھ ہوتی ہے اس کے لیے بہت بہترین ہے, کیونکہ یوٹرس کے اپنے سائز میں لانے کے سلسلے میں یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. مزید اس بارے میں تھوڑا سا آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ یوٹرس کا بھی ہے, اور ان کے ڈپریشن بھی میں نے سنا ہے ڈاکٹر صاحبہ. ہاں جی اسٹریس ختم ہو جاتا ہے, ڈپریشن سے نکل جاتی ہے عورت. ایک اس کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے بعد ایک بچے کے لیے اس کا دھیان بھی اس میں بٹ جاتا ہے, ڈائیورژن آ جاتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بچے کو پکڑنا ہے, بچے کو لینا ہے. وہ بہت سے گھر کے حالات ماحول سے بھی تھوڑا سا ڈپریشن اور ختم ہو, اور خاص طور پہ اس حالت میں جب وہ فیڈ کروا رہی ہوں تو مدرس کو بھی زیادہ اسٹریس نہیں لینا چاہیے. صحیح, جو بچے کی صحت پہ اثر پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس سلسلے میں یہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا, کیا اس میں کوئی ڈائٹ کا بھی رول ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو مدر فیڈ کروا رہی ہیں جو فیمیلز, ان کو کوئی ایسی ڈائٹ ہے جو نہیں لینی چاہیے؟ ان کو زیادہ یہ ٹھنڈی چیزیں نہیں لینی چاہیے, کھٹی چیزیں نہیں لینی چاہیے. ٹھنڈی سے مراد یعنی کہ ان کے ٹیمپریچر کے حوالے سے, ٹیمپریچر کے حوالے سے جو بچے کے اب ڈائریکٹ تو وہ ٹھنڈی نہیں لگ رہی, لیکن ان کے جو ملک جو ہوتا ہے ایک مدر ملک, اس میں اس کی تاثیر شامل ہو جاتی ہے. جیسے ہم کھٹی چیز کھائیں گے تو وہ اس میں ان کے گلے کے خراب ہونے کو, کھانسی کا, ان کا چیسٹ پرابلم کا مسئلہ ہو جاتا ہے. یعنی کوئی جو سٹرک فوڈز ہیں جیسے کہ کھٹے پھل ہیں وہ نہیں کھانے چاہیے. ہاں جی, تھوڑا سا یہ احتیاط کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ فروٹس کے علاوہ ان کے لیے کچھ ایسی غذائیں بھی نہیں لینی چاہیے, باسی کھانا, ٹھنڈا کھانا, کچھ ایسا کہ چائے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ چائے بھی ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک لے لیں, دودھ لے لیں. صحیح, بلکہ 2 ٹائم لیں. میرے خیال سے کہ یہ جو کیفین چونکہ اماؤنٹ اس میں کافی زیادہ ہوتی ہے تو وہ بچے کی صحت کے لیے بہت مضر ہوتی ہیں یہ چیزیں. اور اسٹمک بہت افیکٹو ہوتا ہے ان کی وجہ سے. بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, لوز موشن ہو جاتے ہیں بچے کے, بہت سے ایسے چینجز آ جاتی ہیں. بچہ تھوڑا سا اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اینڈ واٹ اباؤٹ جنک فوڈ, اس کے حوالے سے مسالہ جات والی غذائیں, اسپائسی, یہی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ کو بتایا کہ اسٹمک پہ جو افیکٹ کرتے ہیں یہ وہی چیزیں ہیں کہ پھر وہ بچے کے پیٹ میں جا کے اس کو تنگ کرتے ہیں کہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ ان کا موشن آنا یا ان کو گیس کا پرابلم ہو جانا, اس طرح کی بڑی, یہ بلکہ بہت زیادہ پرابلم بنتا ہے بچوں کے لیے نا, کولک کا اور گیسٹرک. مدرز لے لیتی ہیں کچھ ایسے سخت چیزیں لے لیتی ہیں, تو اس وجہ سے بھی یہ بڑے مسئلے. دالوں میں اسپیشلی کون سی دال ہے جو نہیں لینی چاہیے فیمیلز کو اس دوران میں, یا کون سی خاص وہ ویجیٹیبلز ہیں جن سے اوائڈ کر دینا چاہیے؟ فریش ویجیٹیبلس تو ہونے چاہیے. چکن کا جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آلو, گوبھی وغیرہ
चीजें तो जो बादी चीजें होती हैं, माश की दाल हो गई, ये चीजें जो फ्लैचुलेंसी क्रिएट करती हैं। हाँ जी, जिस ठीक। और इसी तरह डॉक्टर साहब मतलब चावल वगैरह ले सकती हैं? हाँ, चावल ले लेते हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में, जब सही, क्योंकि ये डाइट का असर होता है। नाज़रीन, डॉक्टर साहबा ने जिस तरह से बताया कि ऐसी डाइट जो है वो फ्लैचुलेंसी क्रिएट करती है, गैस्ट्रिक इश्यूज बनते हैं और बच्चे का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए वजह क्या बनती है, क्योंकि बच्चा अभी बिल्कुल न्यू बॉर्न होता है और उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसने बाहर के जो एटमॉस्फेयर से और मदर के जो एटमॉस्फेयर से कंपैटिबिलिटी करनी होती है, और इस कंपैटिबिलिटी को लेते हुए जो है वो टाइम लगता है। और इस टाइम के दौरान में अगर ऐसा कोई ग़िज़ा खाई जाती है तो डेफिनेटली बच्चे के लिए वो प्रॉब्लमेटिक होती है और उसके निज़ाम को मुतासिर करती है। आगे बात करते हैं इस हवाले से। डॉक्टर साहब बताइएगा हमें कि जैसे कि मदर फीडिंग की अहमियत का हमने बात की, डाइट के हवाले से आपने बताई, तो कितनी देर तक जो है वो पिला देना चाहिए दूध माओं को, और कितनी देर तक ये जो मिल्क फीडिंग है, मदर फीडिंग, ये कितनी देर तक फ़ायदेमंद हो सकती है, कितनी देर करनी चाहिए? शुरू में तो बच्चों की जो भूख होती है बहुत कम, जैसे वो दूध पीते हैं उसका उतनी ही जल्दी हज़म हो जाता है, वो थोड़ा लेते हैं, तकरीबन 10 मिनट बाद हो गया शुरू में, उसके 2 घंटे बाद फिर इस तरह टाइम बढ़ाते जाते हैं। बच्चा फिर अपनी खुद ही अपने तौर पे अपनी वो खुराक पूरी करता रहता है। उस मदर को भी अंदाज़ा हो जाता है 10-15 मिनट बहुत होते हैं एक बच्चे के लिए। जैसे अभी बर्थ हुई है, हाँ जी, तो उसके कितनी देर बाद उसकी फीडिंग स्टार्ट करवाई जा सकती है? ये 2-3 घंटे बाद। अगर नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा होता है तो फिर उससे ये होता है कि 2-3 घंटे बाद हम एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपने मदर फीड के हवाले से अच्छा गाइड किया कि किस तरह से कितनी देर बाद देना चाहिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कितनी देर तक उनको करवानी चाहिए, यानी कि कितना अरसा तक? बच्चों के, लड़कों के लिए होता है 2 साल का टाइम पीरियड, सही, और लड़कियों के लिए होता है 2.25 साल का टाइम पीरियड। तो ये तकरीबन इतना टाइम हमें पूरा करना चाहिए। अच्छा, सही। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो है हम लोग बात करते हैं कि 3 माह से 6 माह तो लाजम ही पिलाएं। कोई इशू है या जो कुछ भी है इस चीज़ को ज़रूर पूरा करें। तो ये जो हम 3 माह तक रिकमेंड करते हैं कि कम अज़ कम 3 माह तक, जैसे कि WHO कहता है कि वो 6 माह तक लाजम पिलाएं, इससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो ये बताइएगा कि जो बच्चे मतलब 3 माह से 6 माह तक पीते हैं दूध, तो उनको क्या फ़ायदा होता है, मतलब उस दौरान में वो किस बीमारी से बच सकते हैं स्पेशली? सबसे बड़ी बात तो वही है ना, इतने में जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका तो स्टमक आपको पता है बहुत हल्का, बहुत लाइट होता है कि उसमें हर चीज़ बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाती है। तो हम बाहर की कोई भी चीज़ें या कोई भी डिब्बे का ले ले या कोई भी ले ले तो वो उनके स्टमक पे इफेक्ट है, बच्चा बीमार हो गया। माँ के दूध में ये है कि एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इसमें शिफा है, वो हर चीज़ उसमें पाई जाएगी जो हम डिब्बे के दूध में नहीं दे सकते। विटामिन्स भी हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम्स हैं, हर चीज़ के, यहाँ तक कि उनके खुराक का जो हम खाती है माँ, एक रोटी हो गई, चावल, या वो तमाम जूस पहुँचता है, वो तमाम चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं बच्चे के लिए। जब वो खाने पर आता है या दूसरी चीज़ों पे आता है तो वो उसका स्टमक उस पर अफेक्ट नहीं होता, उस पर गलत अफेक्ट नहीं होता, यानी कि वो बीमार नहीं होता। उसके पास उसके हजम करने के लिए उसका एक स्टमक जो होता है ना वो एक पावरफुल होता है। यानी कि एक आम बच्चा जो मदर फीड नहीं करता और वो डब्बे का दूध पीता है, और एक जो बच्चा वो मदर फीड पे है, तो उसके इम्यून सिस्टम में फ़र्क होगा, बहुत फ़र्क होता है। जो डिब्बे वाला दूध है वो तो खाना खाते भी बहुत टाइम लगाता है, वो बस सिर्फ दूध पे ही उनका वो खाना पीना सिर्फ दूध तक ही महदूद रह जाता है। वो कोई और साइड चीज़ दूसरी चीज़ें नहीं लेते, जैसे दलिया हो गया, साबूदाना हो गया, या फ्रूट्स वगैरह हो गया, या आजकल जैसे सेरिलैक है, ये चीज़ें, तो वो बच्चे थोड़ी सी इन चीज़ों से भागते हैं। अगर मदर फीड करते हो तो वो बच्चों के लिए बहुत इजी होता है ये दूसरी चीज़ों को, क्योंकि उनका वो पे लेना, उनका टेस्ट, उनका स्टमक ये अफोर्ड कर चुका होता है कि ठीक, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, उनका इम्यून सिस्टम यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है, वो हर चीज़ को हजम कर लेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहबा ने नाज़रीन बताया कि चूँकि इनका निज़ाम जो है वो वीक हो जाता है अगर वो डब्बे का दूध पीते हैं, और अगर माँ का दूध पीते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होता है और इसहाल, डायरिया की जो कंडीशन है उससे बचते हैं। यहाँ बात हो रही 3 माह तक, अगर रिसर्च के मुताबिक
دودھ پلایا جاتا ہے تو اس میں بچے نہ صرف اسٹمک فلو سے بچتے ہیں، یعنی کہ اسٹمک کا جو پرابلم ہوتا ہے اس ایشوز سے، ڈائریا سے اور ایزمیٹک اٹیکس سے بچے رہتے ہیں، یعنی سانس کی جو تکالیف ہیں وہ پھر ان بچوں کو نہیں ہوتی. تو یہ اکارڈنگ ٹو ریسرچ ہے اور یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بیان کر دی گئی ہیں، اور وہ ڈیوریشن مانا جاتا ہے آج کے 2 سال تک پلا دینا چاہیے، اور اس کے بینیفٹس ہیں. اچھا، یہاں ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 2 سال تک جو ہے وہ آپ نے بھی بتایا کہ پلانا چاہیے، مدر فیڈ کروانی چاہیے. کیا 2 سال کے بعد بھی یہ بینیفیشل ہوتی ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا پھر؟ نہیں، تب تک تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک ٹائم پیریڈ ہی ہوتا ہے نا، تب تک وہ بچہ پھر خوراک اپنے خود ہاتھ سے منہ سے لینا شروع کر دیتا ہے. وہ ایک طرح سے یوز لیس ہو جاتا ہے، پھر وہی چیزیں اس کو اس کی غذا میں شامل ہو جاتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک کویسچن ہے کہ جو ہے نا بہت زیادہ اس بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک نیو جو ہے فیمیل ہوتی ہے تو بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے، تو کیا فرسٹ جو ملک ہوتا ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں پلانا چاہیے. کوئی لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ان کو بڑے بوڑھے، آپ کو پتہ ہے بہت سارے گائیڈ لائن دینے والے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں سمجھانے والے. کوئی کہتا ہے پلانا چاہیے، کوئی کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے. یہ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جو فرسٹ ملک ہوتا ہے جسے کولیسٹرم بھی بولتے ہیں، تو کیا وہ کیا اس کی اہمیت ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اکثر بڑے تو کہتے ہیں زہریلا ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے یہ تحقیق یہی ہے کہ اس میں بہت یہ پاورفل ہوتا ہے، بڑا امیون سسٹم کے لیے بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اس میں ساری غذائی ہے، کچھ ہی یہ جو 2 دن کا ہوتا ہے، اس میں بڑی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بڑی شفا رکھی ہے یہ. اور یہ بھی اب تو یہ بھی مانا جاتا ہے، یہ ماں کا ایک گفٹ ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے. صحیح. کہ یہ جو اگر کوئی اپنے بچے کو فیڈ کرواتا ہے تو اس میں ساری ایک جو وٹامنز کیا جو بھی اس کو پروٹین یا اس کو کیلشیم وغیرہ وہ اسی میں ہی اسے مل جاتی ہیں. اور یہ گاڑھا سا ہوتا ہے، یلو کلر کا ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسا ہوگا. تو یہ بہت بہترین ہے ایک بچے کے لیے. صحیح. بالکل ناظرین، ڈاکٹر صاحبہ نے بہت زیادہ امپورٹنٹ بات بتائی کہ یہ کولیسٹرم جسے کہا جاتا ہے یہ فل آف امیونوگلوبنس ہوتا ہے. امیونوگلوبن اے اس میں بہت زیادہ موجود ہوتا ہے، اور یہ جو گٹ والز ہوتی ہیں وہ ان کو اسٹرانگ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے انٹیسٹینل جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو سیلز ہوتے ہیں وہ اسٹرینتھن ہوتے ہیں، اور اس سے پھر جو ہاضمے کا نظام ہے وہ بہتر رہتا ہے پیشنٹ کا، یعنی بچے کا کہہ لیجئے کہ وہ نظام بہتر رہتا ہے، اور اس کا برین بہت زیادہ جو ہے ایکٹیو کام کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے یہ بات کی کہ کولیسٹرم کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. آپ نے بتایا کہ اس کا فائدہ بھی ہے، اور جیسا کہ نہیں سمجھا جاتا، اور اب اس چیز کو واقعی ریسرچ میں آ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو فیڈ کروا دینا چاہیے. اب آپ ہمیں تھوڑا سا یہ گائیڈ کیجئے کہ ماں جو دودھ پلاتی ہیں بچوں کو، تو وہ بچے جو مدر فیڈ لیتے ہیں وہ کن بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، کن بیماریوں سے بچے رہتے ہیں؟ فزیکلی طور پہ وہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی دیکھیں ڈبے کا جب دودھ پیتا ہے تو اس سے بچہ بڑا بیمار رہتا ہے. وہ ایک تو یہی چیزوں سے بچ جاتا ہے، بیکٹیریا وائرل وغیرہ سے بچ جاتا ہے، اور اس کا یہ جو اسٹمک جو ہوتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے. تو جب ہمارا اسٹمک اور برین ایکٹیو ہے تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے، امیون سسٹم ہمارا اسٹرانگ ہو جائے گا. الرجک ڈیفینس بھی جو ہے وہ دیتا ہے. ہاں، الرجی سے بچ جاتے ہیں کوئی، اور اس کے علاوہ کوئی تقریباً بہت سی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں. ناظرین، بہت سی انفارمیٹیو گفتگو چل رہی ہے یہاں پر، اور بریک کا ٹائم ہو گیا. ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی بہت انٹرسٹنگ اور مدر فیڈ کے حوالے سے کہ وہ بچے جو مدر فیڈ لیتے ہیں وہ کن کن بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ الرجیز جو ہیں ان سے بھی بچتے ہیں. مزید الرجیز میں کون کون سی اسکن کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں؟ الرجی دما وغیرہ سے بچ جاتے ہیں، دانتوں کے مسائل سے بچ جاتے ہیں. اور جیسے بچہ تھوڑا سا پہلے یہی ہوتا ہے کہ ہیلدی سا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی ہڈیاں وغیرہ ساری مضبوط ہو جاتی ہے، وہ ایک شیپ میں آ جاتا ہے، ان کی بونس اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. میں نے سنا ڈاکٹر صاحبہ کہ جو بچے مدر فیڈ لیتے ہیں وہ اس دوران میں اگر موٹے بھی ہیں تو بعد میں جو زندگی کا ٹائم آتا ہے اس میں باقی لوگوں کی نسبت ان میں موٹا ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. کم ہو جاتے ہیں. ہاں جی کم ہو جاتے ہیں. صحیح. تو بہت بینیفیشل ہے کافی. صحیح. اور دماغ کے حوالے سے بھی اس کا کوئی مطلب فائدہ ہے؟
ہاں جی، دماغ کے بھی میں ایک ذہنی طور پہ وہ ایک ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ان کی جو ہوتا ہے برین کا جو ہوتا ہے یاد کرنا یا کہہ لیں وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا یہاں آپ سے ایک کوشچن ہے راثہ صاحبہ کہ فیمیل کے لیے جو مدر فیڈ ہے اس کے فائدوں کے حوالے سے ہم نے بات کی ہی ہے اور وزن کی کمی کا بھی بات کی، تو اس حوالے سے تھوڑا سا اور بتا دیجئے تاکہ جو ہے نا اس طرف پروموٹ کریں ہماری جو فیمیلز ہیں نا، تھوڑا سا ان کو میسیج دیجئے کہ یہ چیز جو ہے ہونی چاہیے. جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہارمونس کا جو ہوتا ہے وہ بیلنس رہتا ہے، یوٹرس جو ہوتی ہے ان کا بھی جیسا آپ نے بتایا موڈ بھی اچھا ہوتا ہے، موڈ اچھا، ہاں موڈ اچھا ہوتا ہے ان کے، اور جو ویٹ ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ اور ان کی اپنی ہیلتھ بہتر رہتی ہے. مینسٹرل جو سائیکل ہوتا ہے وہ ایک پراپر ٹائمنگ پہ آتا ہے، نہیں تو بہت سے پرابلمز ہو جاتے ہیں مینسٹرل، ہارمونل بیلنس ہو جاتا ہے. صحیح. اور بیلنس ہوگا تو ڈیفینیٹلی پیریڈز کا سائیکل بھی نارمل رہے گا. تو اس دوران میں ان کا پیریڈز کا وہ ایک سرکل چلتا رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے. اچھا صحیح ہو گیا. ناظرین یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے جیسا بتایا بہت ہی ڈیٹیل میں ہمارے سے گفتگو کی اور انفارمیٹیو دی ہمیں انفارمیشن. اس حوالے سے بتاتی چلوں کہ آسٹریا کی ریسرچ کے مطابق جو ہے یعنی فیمیلز کے حوالے سے کہ انہیں کیا فائدہ ہوتا ہے، تو یہاں آپ کو بتاؤں کہ وہ فیمیلز جو مدر فیڈ کرواتی ہیں اس میں کیا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کے فائدوں میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جو امراض قلب ہے اس کے 14% جو ہیں وہ چانسز کم ہو جاتے ہیں ان فیمیلز میں جو مدر فیڈ کرواتی ہیں. اس کے علاوہ جو فالج کا خطرہ ہوتا ہے یعنی پیرالٹک کنڈیشنز پیدا ہو جاتی ہیں 12% اس میں بھی کمی آ جاتی ہے، وہ رسک بھی کم ہو جاتا ہے. اور تیسری اور سب سے اہم بات کہ دل کی جو شریانوں کے مسائل ہوتے ہیں اس سے ریلیونٹ جتنی بھی پرابلمز ہیں 11% یعنی 11% ان میں بھی کمی آ جاتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ امیونٹی بھی ہے اس میں کوئی، اور کیا اینٹی بائیوٹکس بھی ہوتے ہیں اس میں کوئی؟ ہاں جی امیونٹی صحیح. اچھا جیسا کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں بلکہ کی تھی بات کہ امیونوگلوبن اے ہوتا ہے اس میں، اور اس میں ناظرین کے ناک اور گلے اور اسپیشلی ڈائجسٹیو سسٹم اس کے اوپر یہ بہت زیادہ جو ہے نا افیکٹ کرتا ہے. اور یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وہ امیونوگلوبن ہے، یہ وہ امیون سسٹم کے بوسٹرز ہیں کہ یہ بہت زیادہ مقدار میں مدر ملک میں موجود ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو بچہ ہے وہ ان تمام پرابلم سے بچا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں دودھ کی اہمیت کے اوپر تھوڑا سا بتائیے کہ ایز اے جرنل دودھ کی اہمیت جو ہے، یعنی کہ بڑا ہو چھوٹا ہو، یہ تو ایک مدر فیڈ کی بات ہو رہی ہے نا کہ دودھ کی ویسے ہی غذائیت ہے جیسے کہ ایک مکمل غذا کہا جاتا ہے اس کو. اس کی اہمیت کے حوالے سے بتائیں کہ اس کو یعنی دودھ پینے کے کیا کیا فوائد ہیں تاکہ جو ہمارے بچے، یعنی یہ تو چھوٹے بچوں کی بات ہے جو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور مائیں دودھ پلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ پیتے نہیں ہیں، تو ان کو اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. دودھ میں ہے یہ وہی غذائی اجزاء تمام سارے مکمل طور پہ پائے جاتے ہیں. اس میں امیون سسٹم صحیح ایک پراپر کام کرتا ہے، اور یہ ہمارا اسٹمک جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، ہماری بونز ہوتی ہیں اس میں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، اس میں کیلشیم کی جو ہمارے میں اگر کمی ہو ویکنس وغیرہ ہو تو وہ ملک سے ہی پوری ہو جاتی ہیں. ملک ایک مکمل غذا ہے. جیسے ایک بچہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا چلو دودھ پی لو، کھانا نہیں کھاتے بچے، لیکن وہ ان کو پوری غذائیں وہ ایک پورے ان کا ایک پروسیجر جو ہوتا ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہوتا ہے دودھ کے ذریعے. اور اس کے لیے ان کے برین جو ہوتا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، بچے شارپ ہوتے ہیں. جی. اور بچوں کے فزیکلی طور پہ وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. بہت سے جب بچے دودھ پیتے ہوتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا وہ اسپورٹس میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا امیون سسٹم ایک اچھا اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو وہ کھیل کود میں تھکتے نہیں ہیں، ہارتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں. تو کیونکہ ایک کیلشیم کی کمی ان کی اور آئرن کی کمی ان میں پوری ہو رہی ہوتی ہے، تمام ہی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو پھر بچے کے ایک نیچرلی طور پر یہ ان میں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. مطلب کہ ان کی بتاتے چلیں ناظرین کہ بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ان کو بتائیں اور ان کو اس طرح پروموٹ کریں. اور اسکن کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے، یہ کینسر کے جو خطرات ہیں ان کو بھی کم کرتا ہے اور یہ ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہے. اور اتنی لطیف غذا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہوئی کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دودھ
یا دودھ سے بنی ہوئی جو غذا ہے وہ دینی چاہیے، ہلکی پھلکی سی، تاکہ جو ہے وہ شفا بخش اور آسانی کے ساتھ ڈائجسٹ ہو سکے. تو بچوں کی غذا میں یہ شامل کیجیے. اور اگر بچے دودھ نہیں پیتے تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کوئی تھوڑے ٹپ دیجیے کہ ان کو کیسے دودھ پلایا جا سکتا ہے. دودھ کو ہم ملک شیک کی طرح اس میں یوز کروا سکتے ہیں. بچے بناناز بڑے شوق سے کھاتے ہیں، وہ ان کے لیے بہت افیکٹو ہے. جن بچوں کی گروتھ نہیں بڑھ رہی ہوتی، ان کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہوتی، تو ان کے لیے بنانا شیک وغیرہ، ایپل شیک، مینگو شیک ہوتے ہیں، اور بہت سے یہ چاکلیٹس وغیرہ، اسٹرابری، یہ سب ان میں مکس کر کے. کئی بچے جیسے اسٹرابری پسند کرتے ہیں، ان کے لیے اسٹرابری، چاکلیٹ دودھ پسند کرتے ہیں، تھوڑا سا نا کلر چینج ہو جاتا ہے، تو وہ بچے اچھے موڈ میں لے لیتے ہیں. ٹھیک، یعنی کہ آپ اس کو فلیورڈ کر کے یا اس کو تھوڑا سا اس کا چینج کر کے اس کو آپ اگر بچوں کو دیں تو وہ ڈیفینیٹلی انٹرٹین ہوں گے اس سے، اور دودھ پینا جو ہے وہ شوق سے شروع کریں گے. ہو سکتا ہے کھیر بنا سکتے ہیں، ساگودانہ بنا سکتے ہیں، کسٹرڈ بنا سکتے ہیں، کیونکہ بچے آپ کو پتا ہے آپ کا بچہ کس فارم میں لے گا، تو ہمیں اسی طرح دینا چاہیے. صحیح. اچھا ناظرین، ہم نے بات کی کہ اینٹی باڈیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہم امیون سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جیسا کہ بتایا کہ دودھ میں اینٹی باڈیز بھی ہوتے ہیں، فیٹی ایسڈز بھی ہوتے ہیں. فیٹی ایسڈز میں DHA نامی ایک جو ہے فیٹی ایسڈ ہوتا ہے جو کہ برین کے اوپر بہت اچھا ورک کرتا ہے. اور اگر یہ جو مدر فیڈ لیتے ہیں بچے، ان کا اگر IQ لیول کا آپ کمپیریزن کریں دوسرے بچوں سے تو وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں DHA بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک انفارمیشن تھی جو آپ سے شیئر کی. ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ سے مزید انفارمیشن لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتائیے گا کہ دودھ پلانے کے دوران ہم بات کر رہے تھے کہ کون سی غذاؤں سے بچت کرنی چاہیے. اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کون سی غذائیں لینی چاہیے ایسی مدرس کو. فریش جوسز ہونے چاہیے، فریش ویجیٹیبلز ہو جائے، فروٹس لینے چاہیے، اور چکن سوپ ہو گیا، اور اس کے علاوہ بس ایسی ہیلتھ پروٹین، فل آف پروٹین، مچھلی اچھی ہے ان کے لیے، جس میں ہو انڈا وغیرہ کھا سکتے ہیں. ہاں جی، انڈے وغیرہ لے سکتے ہیں، فش وغیرہ، گوشت وغیرہ، میٹ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ناظرین، یہ بھی بتاتی چلوں آپ کو کہ جو فیمیل مدر فیڈ کروا رہی ہوتی ہے اس کو زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے بنسبت ان فیمیلز کے جو کہ مدر فیڈ نہیں کروا رہی ہوتی، تو ان کو زیادہ اچھی اپنی ڈائٹ کرنی ہوتی ہے. اس حوالے سے ہی آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. اور ان کی کیلوریز زیادہ لینا چاہیے. ہاں جی، دودھ پینا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. جب بھی بچے کو وہ فیڈ کروانے لگے اس سے پہلے انہیں چاہیے کہ 2 ٹائم تو دودھ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ چیز بھی ہے کہ اگر جو ہے وہ دودھ زیادہ لیتی ہیں تو جو بچے سینسٹیو ان نیچر ہوتے ہیں ان کے اسٹمک پہ افیکٹ آ جاتا ہے سم ٹائم. یہ بچے کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچہ کتنا آپ کا فیڈ کر رہا ہے. کئی مدرس کے لیے پرابلمز ہو جاتا ہے، دودھ کی کم اماؤنٹ کم ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بچے کی وہ بھوک نہیں ختم ہو رہی، تو اس کے مطابق لینا چاہیے نا. جس فیمیلز کی ضرورت زیادہ ہے وہ تھوڑا سا 2 ٹائم لے لے، جس کی ضرورت نہیں بھی ہے وہ 1 ٹائم لے لے. تو یہ اس چلیں یہاں یہ پوائنٹ ہم نکل ہی آیا تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ فیمیلز جہاں قدرتی طور پہ ملک پروڈکشن جن کی کم ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں ہماری ہومیوپیتھک کا بھی کوئی رول ہے کیا؟ اس کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ وہ کیا کس طرح سے بینیفیشل ہو سکتا ہے؟ اول تو یہ ایک قدرتی نیچرلی عمل ہے کہ یہ آٹومیٹکلی اتنا ہوتا ہے کہ بچے کی ایک بھوک پوری ہو جاتی ہے. لیکن کئی ماؤں کے لیے پرابلمز ہو جاتی ہیں، ان کی میڈیسن کچھ انہوں نے ایسی لی ہوتی ہیں، کچھ ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے دودھ میں ملک میں تھوڑا سا کمی ہو جاتی ہے، یا وہ ایک پراپر نہیں بچے کا پیٹ بھر رہا، تو اس کے لیے کچھ میڈیسنس ہوتی ہیں، کچھ سپلیمنٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے میڈیسنس ہماری کلکیریا کاب ہے، پلسٹیلا ہے، اور اس کے علاوہ ایسافیٹیڈا ہماری میڈیسن ہے، اور مورنگا جو ہمارا ہے سپلیمنٹ ہے. یہ مدرس کے لیے ہمیں یوز کروا لینا چاہیے کہ اگر ان کے لیے تھوڑا سا اگر مسئلہ ہو رہا ہے، ان کی کمی نہیں بچے کی پوری ہو رہی. ناظرین، ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھی میڈیسنس کے حوالے سے نالج شیئر کیا. یہاں آپ کو بتاتی چلوں ریسینس کمیونس بھی ہماری ایک میڈیسن ہے، اور ایک میڈیسن ہماری گالیگا ہے. گالیگا جو ہے وہ گالا سے ہے، اور گالا مینس ملک ہے، یعنی اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ملک کے اوپر کام کرتی ہے. تو جو پیشنٹس اس چیز کا شکار ہوں، ہومیوپیتھک میں اس کا علاج موجود ہے، لیکن نام سن کر سیلف میڈیکیشن نہ کیجیے، بلکہ اپنے قریبی مستند ڈاکٹر سے رجوع کیجیے تاکہ وہ آپ کو پراپر گائیڈ لائن کے ساتھ آپ کے سائن اینڈ سمٹم کو دیکھتے ہوئے آپ کو ٹریٹ کریں. مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا جو بریسٹ فیڈنگ ہے وہ کینسر کے خطرات کو بھی کوئی کم کرتی ہے؟ ہاں جی،
جو مدر جو بچوں کو مدر فیڈ کرواتی ہے وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتی ہیں. صحیح. تو ان میں ایک کینسر بھی ہے جو ان سے بچا جا سکتا ہے. وہ یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جو ہمارا بیسٹ یہ جو ملک پروڈیوسنگ کا جو گلینڈ ہے اس میں کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جب بچہ فیڈ کر رہا ہے تو وہ سیلز ٹوٹتے ہیں, شیڈ آف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. تو ان میں جو ہوتا ہے اگر کینسر والا سیل ہوگا تو وہ ریڈیوس بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. اور یہ اس سے پھیل بھی سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ یہ کم ہو جاتے ہیں کہ ایک یعنی اس کا رسک کم ہو جاتا ہے, اثر کم ہو جاتا ہے, اور یہ کینسر کی بیماری سے مدر بچ سکتی ہیں. صحیح. ابھی ہم نے کینسر کی بات کی تو ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے گا کہ بریسٹ کینسر جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس کی ریشو اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے کہ ہر 9 میں سے 1 خواتین جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جو بریسٹ کینسر ہے وہ فیمیل میں جب بریسٹ ہے تو بریسٹ کے کس ایریا کو جو ہے وہ زیادہ انویس کرتا ہے, حملہ آور ہوتا ہے, یہ سوال سے بتائیے گا. بریسٹ کا جو کینسر کا ہوتا ہے وہ آپ کو بھی میں نے جیسے بتایا کہ سیلز ٹوٹتے ہیں تو پھر وہ پورا بریسٹ کی جو یعنی میمری گلینڈز میں وہ جو پھیلتا ہے. ٹھیک. ہاں جی, وہ پھیلتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ متاثر یعنی یہی ایریا ہوتا ہے. ہاں جی, پہلے لوگ زیادہ کینسر کے اینڈ میں پتہ چلتا تھا, اویئرنیس کم تھی تو لوگ خیال نہیں کرتے تھے, لیکن اب جیسے جیسے اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے, فیمیلز کو پتہ چل گیا, وہ ان چیزوں کا خود بھی خیال رکھتی ہے اور ایسی بہت سی بیماریوں سے اب بچا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اگر کسی فیمیل کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں جس سے تھوڑا اس کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ, مجھے جو ہے وہ چیک کروا لینا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ ان سے اپنی باڈی میں نا ایک شیپ تھوڑا سا اس میں فرق آتا ہے. اچھا, یعنی کہ وزن کی کمی بیشی ہو سکتی ہے. وزن کی کمی بیشی ہوتی ہے, بریسٹ میں بھی شیپس میں بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے. وہ چھونے سے وہ اس کو گلٹی وغیرہ بھی اگر محسوس ہو سکتی ہے, اور کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ خراش دار بھی ہو جاتا ہے, ریڈنس بھی ہو جاتی ہے اس میں, یعنی اسکن کے کلر میں بھی فرق آ جاتا ہے. کوئی پھوڑا ٹائپ بن جاتا ہے, پنسی ٹائپ بن جاتا ہے, کوئی ریشے والا زخم بن سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری باڈی پہ ہے یا ہمارے ایک مخصوص حصے پہ یہ کیوں چیز ہے, یہ واضح ہو گئی ہے. تو اکثر گلٹی جو ہوتی ہے وہ پین بھی نہیں کرتی, ہم نظر انداز کر دیتے ہیں شاید پین نہیں ہے. تو کئی ایسی ہوتی ہیں جو پین کرتی ہیں, جو نہیں کرتی وہ تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کو ذرا اس کا ٹریٹمنٹ چیک اپ وغیرہ کروانا بہت بہتر ہے. یہ ہمارے گلینڈز پھول جاتے ہیں بغل کے, یا ان میں بھی گلٹی وغیرہ ہو جاتی ہے, گردن کے ارد گرد بھی ہو سکتی ہے, بریسٹ میں بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کا ساتھ ساتھ ہمیں چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے. یہ عموماً 35 سال سے جو اوپر لیڈیز ہو جاتی ہیں ان کے لیے بھی یہ مسئلے مسائل ہو جاتی ہیں, یا مینوپاز کا جو ہے وہ سلسلہ چلنے لگے تو تب بھی ہو جاتی ہیں. اگر گلٹی وغیرہ اگر پیریڈ سے پہلے ہوں تو وہ تو ہمارے لیے خطرناک نہیں ہوتی, وہ تو ویسے ہی ایک سائیکل کے جب ہمارا چلتا ہے تو اس میں بنتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور کوشچن ہے کہ جیسے کہ ملک پروڈکشن تو ہوتی ہے فیمیلز میں جب ایک ماں بنتی ہے, تو اس دوران میں اب جب کینسر کا جو ہے ہم بات کریں تو اس حوالے سے یہ ہے کہ سم ٹائم جو ہے وہ بریسٹ میں سے ملک کی جگہ پہ ڈفرینٹ ڈسچارجز بھی ہوتے ہیں, سم ٹائم کو بلڈ بھی آ جاتا ہے, کوئی پس فارمیشن ہونے لگتی ہے. تو از اٹ دا سائن آف کینسر؟ جی, یہ سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہمیں کچھ سمٹمز نظر آئیں گے تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے, ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری باڈی میں کیا اس وقت کیا چل رہا ہے یا تو یہ نارمل نہیں ہے. نارمل نہیں. آپ کائنڈلی گائیڈ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ چیز اگر ایسا ہو تو یہ نارمل نہ لیں, اس کو اس پہ فوکس کریں. ہاں, اس کو چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے, منتھلی چیک اپ ہونا چاہیے ہمارا, 6 منتھ بعد ہو جائے. لیکن اگر ہمارے جسم میں کچھ ایسی چیزیں بن رہی ہوں تو اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہوتا. یہ مسلسل پراپر ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. پہلے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا تھا, بریسٹ جو ہوتے تھے پہلے اینڈ پہ پتہ چلتا تھا, جیسے کہ ایک ٹائم لاسٹ اسٹیج آ جاتی ہے. اب تو بہت اچھے ٹیسٹ آ گئے ہیں اور بہت جلدی اگر پکڑا جائے تو بریسٹ جو کینسر ہے وہ اس سے کیوریبل ہے, بچ جاتی ہیں. صحیح. اچھا, بلکہ بہت زیادہ وہ ایک ڈر, ایک خوف کا عالم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیور کرتا ہے کہ نہیں. ڈرنے سے بہتر یہی ہے کہ بندہ اپنا ایک پراپر چیک اپ کروا لے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب یہ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ بریسٹ کینسر اگر کسی فیمیل کو ہو جاتا ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
ब्रेस्ट कैंसर कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम कर सकते हैं इस सिलसिले में, जैसा कि डाइट का रोल है, जैसे कि कोई मेडिकेशंस के हवाले से ओवरऑल आप गाइड कीजिए हमारे नाज़रीन को। अगर कैंसर हो जाए तो फिर सबसे पहले तो आपको बताना कि हमें अपना एक प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए, उसको हिम्मत और हौसले से उसका चेकअप होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले यही है। फिर क्योंकि अब कई चीज़ों का एक प्रॉपर टेस्ट आ गए हैं, उसमें चेकअप होता है। कभी ऐसा भी होता है कि हमारा एक वहम भी होता है, बाज़ों का तो एक वहम हो जाता है कि हम उसके लिए भी हमें चाहिए कि हम अपने एक टेस्ट करवा लें, सही, ताकि अगर अल्लाह ना करे कोई चीज़ ऐसी हमारी बॉडी में है तो शामिल, तो उसका एक ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, उससे भी बहुत फर्क। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ या हर गिल्टी या हर वो एक कैंसर ही हो। इसके लिए नाज़रीन मेमोग्राफी जो है वो की जाती है, और मेमोग्राफी के ज़रिए पता चल जाता है कि ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, और रेगुलर चेकअप करवा लेना चाहिए फ़ीमेल्स को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमा, आप हमारे प्रोग्राम में आई और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी इस हवाले से, जो एक बहुत ही अहम टॉपिक है फीमेल्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से, और इस एरा के हवाले से, और स्पेशली इस मंथ के हवाले से कि ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, फिर किसी टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपके सामने होंगे, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।